أبي القاسم محمد ثم صلاة وعلى آله السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه الحكيم والقرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. أعزائي الكرام ذوي الاحترام المؤمنين ارباب العلم اور اللہ تعالیٰ نے مضمون کرنے مسلسلات مجلسوں میں شرکت کرتے ہوئے یہاں تک کا سفر طے کرتے ہوئے اس مجلس میں شریک ہوئے. مجھے بھی احساس ہے کہ سب سے آپ مسلسل مجلسوں میں شرکت فرما رہے ہیں. اس کے بعد بھی مجلس کا سلسلہ ہے، لہٰذا اپنے وقت معینہ میں اپنی بات آج تک پہنچا کر گفتگو تمام کر دوں گا. قدران گرامی قدر، اللہ نے ہر چیز کو برابر پیدا نہیں کیا. ایک کو ایک پہ فضیلت بخشی ہے. پتھروں میں سارے پتھر برابر نہیں ہیں، اشجار میں سارے شجر برابر نہیں ہیں. اسی طریقے سے جناتوں میں بھی سارے جنات برابر نہیں ہیں. انسانوں کو لے لیجیے، انسانوں میں بھی سارے انسان برابر نہیں ہے. کسی کی عقل بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے. کوئی صاحب عرفان کی منزل طے کرتا ہے اور کوئی گرداب جہالت میں پڑا پڑا رہ جاتا ہے. اسی طرف جہاں تک آپ دیکھیں کہ ایام میں بھی، دنوں میں بھی ہر دن کو برابر فضیلت حاصل نہیں ہے. جمعے کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، دن بھی برابر نہیں ہے، مہینے بھی برابر نہیں ہے. رمضان کو سید الشہور کا درجہ ملا ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار. اور فرما رہا ہے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود قرآن میں اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. اور ہمارے من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض سے اللہ نے کلام کیا اور ان کے درجے کو بعض پہ فوقیت بخشی ہے، ان کا درجہ بلند ہے. یعنی تمام انبیاء بھی برابر نہیں، تمام کتب آسمانی بھی برابر نہیں ہیں، تمام ادیان الہی بھی برابر نہیں ہے، تمام دین کے دین اسلام کو فوقیت ہے. اور فرمایا
तमाम कुतुब आसमानी पर कुरान करीम को फौकियत हासिल है। तो खुद कुरान कह रहा है कि हमने तमाम रसूलों को बराबर नहीं बल्कि बास को बास पे फजीलत अता की है, बास से कलाम किया है। अगर आप और करें कि आप देखें, अगर वही इलाही के सिलसिले को अगर आप मुलाहिजा फरमाएं तो आपको मिलेगा। और कुरान के सिलसिले में जब आप मुलाहिजा करेंगे तो बास नबियों पे अल्लाह का हुक्म जो वही आती थी या बशकल इल्हाम है या वही का जो सिलसिला है वो ख्वाब के आलम में है, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को ये फजीलत अता की कि पैगंबर ने ख्वाब में भी वही को नस्ल किया है, हासिल किया है और रूबरू मुशाहिदा करके भी फरिश्ते से वही ली है। और फरमाइएगा तो इस एतबार से खुद चूंकि कुरान कह रहा है कि सारे रसूल भी बराबर नहीं है, सारे अंबिया भी बराबर नहीं, हमने बास को बास पे फजीलत अता की है। और वो मकाम फजीलत ये है, आप देखें कि जो मकाम फजीलत, जो मकाम करामत, जो रुतबा पैगंबर अकरम खत्मी मर्तबत को हासिल हुआ वो किसी नबी और किसी रसूल को हासिल नहीं हो सका। और फरमाया किसी नबी और किसी रसूल को हासिल नहीं हो सका। तो जो रुतबा, जो मकाम, जो फजीलत रसूल की है वही आले रसूल की है। और फरमाया यानी अंबिया भी बराबर नहीं, मुरसलीन भी बराबर नहीं है। सिर्फ एक घराना कायनात में ऐसा नजर आया जहां खत्मी मर्तबत ने कहा कि हम 14 के 14 बराबर हैं। और फरमाइएगा अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद है। तो ये बराबर नहीं सारे जो रुतबा रसूल का है वही आगे रसूल का है। ये नूर अव्वल है, अली नूर सानी है, विशेष जुज नूर अव्वल का। तो आप जरा गौर कीजिएगा, कुरान आपके पेश नजर है, पहले मुतालिया बखूबी जानते हैं और बहुत सुना हुआ वाकया है, लेकिन बच्चों तक एक बात पहुंचाते हैं। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे अल्लाह से कलाम करते थे और इन्हें दीन और शरीयत मिली और ये रुतबा, ये मकाम अता हुआ, तो जनाब मूसा को ख्याल आया कि जिस कमाल की मंजिल पे मैं हूँ शायद ही अल्लाह ने ये मंजिल किसी और को अता की हो। इतना ख्याल आना था कि हुक्म हुआ जाइए। गौर कीजिएगा, इसलिए कहा गया जब अल्लाह नबियों के इस ख्याल को भी बर्दाश्त नहीं करता तो हम और आपकी क्या बिसात है। तो हम थोड़ा सा पढ़ के आ गए, अब हम ये समझे कि हम अल्लामा दहर हैं। और कोई आदमी इसी तरीके से ख्याल अगर पैदा हो जाए तो ये ख्याल बातिल है, अल्लाह को ये ख्याल पसंद नहीं। तो जो ख्याल आया कि जो कमाल मुझे अता हुआ है तो हुक्म हुआ कि जाइए आप कुछ दिन जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम की हमराही में रहे, साथ सोहबत में रहे। कहाँ है मूसा कलीमुल्लाह क्या रुतबा है, तौरेत लेकर आए हैं, साहिब शरीयत नबी है, मकाम रिसालत अता हुआ है, उलुल अज़्म पैगंबर में से एक फर्द है ना जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन एक ख्याल आया आ जाइए, जब हुक्म है खुदा का तो चले। तलाश आए, देखा जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे हैं, कश्ती आमादा है, लोग जाने के लिए सवार हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे, सलाम किया, जवाब सलाम मिला, का हुक्म हुआ है कि आपकी मकइयत में रहूं, साथ में रहो। तो कहा चलिए बिस्मिल्लाह, लेकिन शर्त है मेरी। वो शर्त क्या है? जब जितने दिन आप मेरी मकइयत में रहेंगे, साथ में रहेंगे, मेरे किसी भी अमल पे आप एतराज नहीं करेंगे।
میرے کسی بھی عمل پہ آپ مختلف نہیں ہوں گے، اعتراض نہیں کریں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بات کر لیا، ٹھیک ہے چلے۔ دیکھیے مقام ذرا اندازہ لگائیے، قرآن کہہ رہا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم، ہم نے بعض کو ان میں سے بعض پہ فضیلت عطا کی ہے۔ تو موسیٰ جیسے نبی جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے، کشتی چلی، رواں دواں ہے، جیسے ہی بیچ سمندر میں کشتی پہنچی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ جناب خضر علیہ السلام کشتی، بھلی بھلائی کشتی، سالم کشتی، صحیح کشتی کو عیبدار بنا رہا ہے، اس میں بیٹھے ہوئے سوراخ کرتے ہیں۔ اور کیجیے گا، یعنی فطرت کا تقاضا ہے ہم جیسا بھی کوئی ہوتا، یعنی فطرت انسانی کے تقاضے کے تحت جناب موسیٰ نے اعتراض کر دیا کہ بھائی یہ اچھی خاصی بھلی بھلائی کشتی، یہ عیب کشتی کو آپ عیبدار بنا رہے ہیں، یہ تو کوئی معقول بات نظر نہیں آ رہی۔ تو جناب خضر علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، چلنے سے پہلے ہمارا آپ کا معاہدہ ہوا تھا، کچھ طے ہوا تھا، اور طے یہ ہوا تھا کہ جب تک آپ میری معیت میں رہیں گے، میرے ساتھ رہیں گے، آپ میرے کسی بھی عمل پہ اعتراض نہیں کریں گے۔ جناب خدا مجھے اپنا وعدہ یاد آ گیا، لیکن چونکہ یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، بھلی بھلائی کشتی تھی، بیچ سمندر میں پہنچ رہی ہے، آپ اسے عیبدار بنا رہے، خدا نخواستہ اس میں سوراخ کی وجہ سے پانی سرایت کر جائے تو ساری کشتی غرق آب ہو جائے، ڈوب جائے گا سر، اور بابا جی کرتے ہیں۔ لیکن ایک نبی کا عمل ہے، لیکن جناب موسیٰ مطلع نہیں ہے۔ اور فرمائیے گا، منزل اور آگے بڑھی، ساحل پہ اترے، دونوں نبی خدا چلے، ایک جوان چلا رہا ہے، یہ قرآن ہے، یہ واقعہ قرآن میں ہے، یہ چلا رہا ہے وہ جوان۔ تو جناب خضر علیہ السلام کے قریب آیا، اسے ایک زور کا تماشا مارا، ایک گھوسا مارا، وہ جوان نہیں مر گیا۔ اچھا بھی بتائیے اعتراض ہوگا نہیں ہوگا؟ فطرت انسانی کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ ایک بڑا بڑا انسان چلا رہا ہے، انسان ظاہری طور پہ بنا ہی ہے، اب باطن میں کیا ہے تو خدا بہتر جانے، تمہارا وہ مر گیا۔ یہ جناب موسیٰ نے کہا بھئی اس کی خطا کیا تھی، جرم کیا تھا، آپ نے ایسا مارا کہ زور کا کہ مر گیا۔ اور فرمائیے گا، تو جناب خضر علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کلیم اللہ، آپ کا یہ دوسرا اعتراض ہے میرے عمل کے اوپر، وعدہ ہوا تھا جب تک میری معیت میں رہیں گے اس وقت تک آپ میرے کسی بھی عمل پہ اعتراض نہیں کریں گے۔ دوسرا اعتراض کیا؟ یا نبی خدا مجھے اپنا وعدہ یاد آیا، اور چونکہ یہ فطرت کا تقاضا ہے اس لیے میں نے آپ سے سوال کر لیا۔ اور آگے بڑھے، قریے میں بڑھے تو کیا دیکھا، ایک دیوار آدھی گری ہے اور آدھی بچی ہوئی ہے، ندی میں آدھی باقی۔ تو جناب خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا آئیے چلے اس دیوار کی تعمیر کرتے ہیں، ادھوری دیوار، دونوں نے مل کے دیوار کی تعمیر کر دی۔ اب چونکہ اس قریے میں پہنچے، ایسا بدخسرت قریہ تھا کہ کسی نے ان سے ایک لقمہ کھانے کے لیے بھی تکلفاً بھی نہیں پوچھا کہ آپ مہمان ہیں، دور سے آئے ہیں، آئیے ہمارے گھر، جو نمک روٹی ہے آپ کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں، نہیں کہا۔ تو جناب موسیٰ نے اعتراض کیا کہ بھائی کم سے کم جس کی دیوار تھی اس سے طے کر لیا ہوتا کہ بھائی اس کی اجرت ہم لیں گے، اس اجرت سے ہم اپنا کچھ پیٹ بھر لیتے، کچھ کھا لیتے۔ آپ نے طے بھی نہیں کیا اور فری جاتے دیوار تعمیر کرا دی۔ کیا دیکھیے تیسرا اعتراض ہے میرے عمل کے اوپر، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہٰذا آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے چلا۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی اتنی ہی ایک سفر میں تین اعتراض عمل جناب خضر علیہ السلام کے اوپر جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو عمل جناب خضر کا پتہ نہیں تھا، تبھی تو اعتراض ہوا۔ جانے سے پہلے جناب خضر علیہ السلام نے کہا ٹھہریے، یہ جو تین اعتراض آپ نے میرے عمل پہ کیا ہے اسے سنتے جائیے، اس کی مصلحت جانتے جائیے۔ میں نے اس بھلی بھلائی کشتی کو عیبدار اس لیے بنایا سوراخ کر کے کہ جس کی یہ کشتی تھی ناخدا کی، صاحب کشتی کے پاس ایک کشتی تھی،
اور اسی سے یہ اپنی زندگی کی چرخش کا انتظام کیا کرتا تھا، یعنی معاش زندگی اسی سے حاصل کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کے سپاہی دریا میں بھلی بھلائی کشتی کو اپنے قبضے میں لے رہے تھے، لہذا میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا کے، تاکہ جب بادشاہ کے سپاہی آئے اور اسے دیکھے کہ یہ بھلی بھلائی نہیں ہے، اس میں تو سوراخ ہے، عیب ہے، تو چھوڑ کے چلے جائے۔ یہ بندہ خدا تھوڑی سی اجرت لگا کے مزدوری کر کے اسے صحیح سالم کر لے گا، پھر اس سے اپنی زندگی کا چرخش ہوتی، معاشی زندگی چلتی رہے گی۔ اور اس لیے میں نے اسے عیبدار بنایا۔ وہ جو جوان جسے میں نے ایک تماشے یا گھوسا مارا وہ مر گیا، حکم پروردگار یہ تھا کہ اس جوان کو اس طریقے سے مارو کہ مر جائے، کیونکہ یہ اپنے والدین کے لیے باعث ذلت بنتا اور اولاد انبیاء کو قتل کرنے کا ذریعہ بنتا۔ لہذا حکم پروردگار کا میں نے اس پہ عمل کیا، اسے مارا، وہ مر گیا۔ تیسرا اعتراض جو آپ کا تھا وہ سنیے، وہ یہ تھا کہ جو آدھی دیوار گری تھی، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کے خزانے دفن تھے، اور ان کے جو عزیز و اقربا تھے، اگر وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا تو یتیم بچوں کا خزانہ لٹ جاتا، توجہ چاہتا ہوں۔ لہذا میں نے آدھی دیوار اور تعمیر کر کے ان 2 یتیم بچوں کی خزانے کی حفاظت کی ہے۔ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو وصیت کے مطابق اس خزانے کو تلاش کر لیں گے، اور فرمائیے گا اس خزانے کو تلاش کر لیں گے۔ اب آپ سمجھے کہ نبی بھی برابر نہیں ہے۔ جناب موسیٰ یقیناً کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرتے ہیں، کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، توریت لے کے آئے ہیں، صاحب شریعت نبی ہے، لیکن خضر کے علم کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور فرما رہے آپ جناب خضر کے علم کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اب اس سے پہلے کہ میں اور کچھ کہہ دوں، چند باتیں اور سن لیں تاکہ عرض کر دوں۔ پہلے ایک صلوات پڑھے محمد جو لوگ تقابل کرتے ہیں امت اور آل رسول کا، اور فرمائیے گا کہ امت رسول اور آل رسول برابر ہے، اما جب نبی برابر نہیں ہو سکتے، موسیٰ اور خضر برابر نہیں ہے، قرآن خود کر کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ میں نے واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو جب نبی برابر نہیں ہے، رسول برابر نہیں ہے، تو یہ امت رسول اور آل رسول کیسے برابر ہو جائیں گے؟ اما امت اور ہے، آل رسول اور ہے۔ آل رسول کا کمال یہ ہے کہ جب وہ منبر پہ آتے ہیں تو دعوی سلونی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ اچھا یہ تو مولا نے دعویٰ کیا اپنی زندگی میں، ابھی مولا آئے نہیں دنیا میں، ظاہر نہیں، نور ہے، لیکن ابھی دنیا میں زمانہ جناب خضر جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اب سنیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب خضر کے بھی ذہن میں کمال پیدا ہو جائے، تو موسیٰ تو ہمارے ان عمل کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اب یہ دونوں بیٹھے دریائے کنارے کشتی کا انتظار کر رہے ہیں واپس۔ اسی اسنا میں کیا دیکھا، ایک عجیب خلقت کا ایک پرندہ آیا، اور کیجیے پرندہ آیا اور اس نے سمندر سے پانی کا قطرہ اٹھایا، اسے مغرب کی طرف پھینکا، دہن سے پھر گیا سمندر، پھر قطرہ اٹھایا، اسے مشرق کی طرف پھینکا، اور مغرب مشرق، پھر اٹھایا آسمان کی طرف پھینکا، پھر اٹھایا سمندر میں ڈالا۔ اب یہ عمل جو یہ پرندہ انجام دے رہا ہے،
یہ دونوں نبی خدا متحیر ہیں، پریشان ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے. قطرہ اٹھاتا ہے، پھینکتا ہے، کبھی مغرب میں، کبھی مشرق میں، کبھی بلندی کی طرف، کبھی زمین سمندر کی طرف. بس اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا جو شکاری کی شکل میں آیا، اور یہ دونوں متحیر بیٹھے تھے کہ ماجرا کیا ہے. کہا لگتا ہے کہ آپ کوئی عمل دیکھ کے پریشان ہیں. کہا آپ پورا واقعہ بیان کیا کہ ہم ابھی آئے تھے، اس طریقے سے یہاں بیٹھے تھے، کشتی کا انتظار کر رہے تھے. میں نے کیا دیکھا، ایک عجیب قسم کا پرندہ آیا اور اس نے جو ہے پانی سے سمندر سے خطرہ اٹھایا، مغرب مشرق اوپر نیچے پھینک دیا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ماجرا کیا ہے. تو وہ کہتا ہے فرشتہ چونکہ حکم خدا سے آیا تھا نا انسانی شکل میں. کیا سنیے، آخری نبی کے وسیع کا علم کائنات کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے قطرے کے مقابلے میں سمندر. یعنی اس وسیع کا علم سمندر کے مانند ہوگا، جس کا علمی کمال مشرق مغرب ہر طرف پھیلا ہوگا. اور کیجیے گا، ہر طرف پھیلا ہوگا، یہاں تک کہ وہ آسمان اور زمین کے راستوں کو بھی جانتا ہوگا اپنے علم کی بدولت. اور فرما رہے ہیں یعنی یہ بتا دیا کہ اے اللہ کے دونوں نبی، کبھی اپنے اس بات پہ کمال پہ فخر نہ کرنا، بلکہ ایک ایسی مخلوق میں نے خلق کی ہے جس کا نام میں نے اپنے نام میں سے انتخاب کیا، جس کا زچا خانہ میں نے اپنا گھر بنا دیا. اور فرما رہے ہیں جب وہ آئے گا تو اس کے علم کا کمال یہ ہوگا کہ ساری دنیا کا علم قطرے کے مانند ہوگا، علی کا علم سمندر کی طرح ہوگا. صلوات. اور فرمائیے گا اچھا بھی ثابت کیسے ہو کہ مشرق کا بھی علم ہے، مغرب کا بھی علم ہے، زمین کی تہوں کا بھی علم ہے، آسمان کی بلندیوں کا بھی علم ہے، اتر کا بھی علم ہے، دکھن کا بھی علم ہے. تو مولا کائنات نے ثابت کیسے کیا؟ ایک تو کہہ دیا اس نے، ثابت کر کے مجھے دکھایا. وہ کب دکھایا؟ جب جبرائیل بشکل انسان آئے بس میں علی. اور کیجیے گا اللہ اکبر، آئے بس میں علی میں اور کہا یا علی مجھ سے آپ سے سوال کرنا. پہلے بتائیے سو جبرائیل کہاں؟ جو آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہے، جو زمینوں کے خزانوں کو جانتا ہے، جو سر الہی ہے، جو علم الہی کا محور ہے، مظہر ہے. اب جو چاہتا ہوں کیا اسے پتہ نہیں سامنے کون بیٹھا، سوال کون کر رہا ہے؟ لیکن علی نے علی کو ثابت کرنا ہے، دکھانا ہے. علی نے ایک مرتبہ آسمان کی بلندی پہ دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، مغرب دیکھا، مشرق دیکھا اور کہا انت جبرائیل. بس میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے گواہی دی جیسے کہ انت جبرائیل. لوگوں کے کانوں میں پھڑپڑاہٹ، جناب جبرائیل کے پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز لوگوں نے سنی اور محسوس کی. تو کسی نے پوچھا یا علی آپ نے اوپر کیا دیکھا، نیچے کیا دیکھا، دائیں کیا دیکھا، بائیں کیا دیکھا، مشرق کیا دیکھا، مغرب کیا دیکھا؟ مولا متقیان نے کہا میں نے اس لیے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا. توجہ چاہتا ہوں تو دیکھا جبرائیل آسمان میں نہیں ہے، زمین کے اندر دیکھا، تہوں تک دیکھا. اور کیجیے گا یہ علم علی ہے. جبرائیل وہاں بھی نظر نہیں آئے، دائیں دیکھا، دائیں بھی نظر نہیں آئے، بائیں دیکھا، بائیں بھی نظر نہیں آئے، مشرق دیکھا، مغرب دیکھا. مولا متقیان کہتے ہیں میں جانتا تھا جس نے سوال کیا وہ جبرائیل ہے، لیکن مجھے ثابت کرنا تھا کہ علم علی کا حدود دیکھ لو. حدود علم علی دیکھ لو. جو فرشتے نے آ کے کہا تھا کہ قطرہ جب آسمان کی طرف پھینکا، دریا میں پھینکا، مشرق میں پھینکا، مغرب میں پھینکا، دائیں پھینکا، بائیں پھینکا، یعنی تمام لوگوں کا علم. راوی کہتا ہے مولا معصوم سے روایت ہے کہ مولا متقیان نے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا ہے. اور کیجیے گا
اگر اس علم کو تقسیم کیا جائے پوری مخلوقات کے اوپر تب بھی علم علی باقی رہ جائے. اب ذرا غور کی، تبھی تو اسی کو فرمایا پیغمبر نے کہ فضائل علی اور علم علی کے وجود. علم خود فضیلت ہے نا، باقی فضیلت ہے اس میں کہ تمام جن و انس مل کے فضائل علی، تمام اشجار بصورت قلم، تمام سمندر بشکل سیاہی، لکھنے والے جن و انسان مل کے فضائل علی لکھے تب بھی علی کی فضیلت مکمل نہیں ہو سکتی. پیغمبر نے کہا تھا یا علی میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں آپ کی ان فضیلتوں کو بیان کر دوں، ان سر الہی کو بیان کر دوں، تو ممکن ہے مسیحی کا عقیدہ کہ جو جناب عیسیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، مجھے خوف ہے کہ دنیا آپ کے چاہنے والے اگر اس کے فضائل سن لیں حقیقی معنوں میں تو گمراہ ہو جائے. اور فرمایا گمراہ ہو جائے. مولانا متقیان کی فضیلت بس ایک بات فضیلت تمام ہے. ایک سلامات پڑھ دیں محمد والے مولانا متقیان جا رہے ہیں، ساتھ میں یہودی ہے. بس آخری بات فضیلت اور ربط مسئلہ ہے. مولا جا رہے یہودی کے ساتھ، یہودی نہیں پہچان. سنیے گا توحید میں ذکر علی، انجیل میں فضیلت علی، زبور میں فضائل علی، قرآن میں فضائل علی، ہر زبان میں فضائل علی، ملائکہ کی زبان میں فضائل علی، انبیاء کے لفظوں میں فضائل علی، اور فرمایا جنت کے دروازوں میں فضیلت علی ہے نا. تو مولا جا رہے ہیں، درجہ کا سفر آ گیا یہودی کے ساتھ میں. اس نے سمجھے جوان ہے، اگر جوان ہے میرے ساتھ آن کر بولیں گے. تو اس نے جوتی اتاری، پاجامہ سمیٹا، جو اس زمانے کا لباس تھا، اور سمیٹنے کے بعد دریا پہ چلنے لگا. کچھ دور گیا ہوگا تو پلٹ کے کہتا ہے اے جوان، کاش وہ جو میں جانتا ہوں تو بھی جانتا ہوتا تو تو دریا پہ اسی طریقے سے چلا کر جیسے میں آیا ہوں، تجھے کشتی کی ضرورت درکار نہ ہو. کیا سن ٹھہر جا. وہ چل رہا تھا پانی کے اوپر. مولانا متقیان نے حکم کیا دریا کو، لہریں جیسی تھی ویسی جم گئی. مولانا متقیان یعنی پورا دریا سمندر بشکل پتھر جم گیا اور مولا اس پہ چلنے لگے. تو کہتا ہے کہ اے جوان، یہ کمال تیرے پاس کیسے آیا؟ علی نے پوچھا یہ بتا کہ تو کیسے چلا؟ تو اس نے کہا کہ توریت میں ایک فضیلت ہے، ایک اسم اعظم ہے. میں اس اسم اعظم کا میں نے ورد کیا، میں دریا پہ چلنے لگا. تو اور کیجیے گا، میں نے اس اسم اعظم کا ورد کیا، میں دریا پہ چلنے لگا. کیا تم اس اسم اعظم کا نام بتا سکتا ہے؟ کیا بتا سکتا ہوں. تو وہ اسم اعظم کیا ہے سنیے گا. وہ اسم اعظم کیا ہے؟ تو کہتا ہے وہ اسم اعظم یہ ہے کہ آخری نبی کے وصی کا نام علی ہوگا. میں اس نام کا ورد کر رہا ہوں تو پانی پہ چل رہا ہوں، پانی پہ چل رہا ہوں. مولانا متقیان نے کہا سن، جس وصی کا نام کا ورد کر کے تو پانی پہ عبور کر رہا ہے، چل رہا ہے، وہ اسم اعظم میں ہوں. میں ہی جانشین رسول علی ہوں. ایک سلامات پڑھتے اب تعجب نہ ہو علی کا نام اسم اعظم کیسے ہے. دنیا میں جہاں لوگ گرتے ہیں نام علی کا، یا علی ادرکنی، کوئی جاپان میں گرے، پاکستان میں گرے، افغانستان میں گرے، ہندوستان میں گرے، افریقہ میں گرے، امریکہ میں گرے، انگلینڈ میں گرے، یورپ میں گرے، جو جہاں گرتا ہے یا علی ادرکنی کہتا ہے ویسے ہی سمجھ جاتا ہے. صلوات محمد میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اسی علی نے
مانگی، نہ تاج مانگا، نہ تخت مانگا، نہ دولت مانگی. اسی علی نے مانگا تو کیا مانگا؟ ایک بے بہادر بیٹا مانگا. ابو الفضل عباس نماز شب کی دعاؤں کا اثر. علی کی تمنا ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. وہ کہاں مانگ رہے ہیں؟ جہاں سب سو رہے ہیں، وقت سحر سے پہلے اٹھ کر، نماز صبح سے پہلے وقت سحر پہ اٹھ کے علی اپنی دعاؤں میں عباس مانگ رہے ہیں. یہ ہے مقام فضیلت حضرت ابو الفضل عباس. عزیزو، آج آپ صبح سے مجلس کرتے چلے آئے، مولا کی مسائل سن رہے ہیں، جہاں عالم ہے، جہاں سجا ہے، جہاں قبر رکا مختلف. ذرا غور کیجیے گا، آج کربلا کا کیا منظر ہے؟ ذرا احساس کیجیے. لاکھوں کروڑوں کا مجمع لبیک یا حسین کی صدا کہتے ہوئے حدود کربلا میں داخل ہو رہا ہے. کچھ مجمع حدود حرم میں داخل ہو رہا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یہ کربلا جانے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے، اور جو نہیں جا سکے خدا انہیں اس زیارت سے مشرف فرمائے. شب اربعین ہے. ابھی آپ مسیح میں سن رہے تھے، سلام میں سن رہے تھے. جناب سکینہ کو بٹن جانے کا کتنا ارمان تھا. یقیناً کتنے مظالم ڈھائے گئے تھے بچی کے، کتنے مظالم. 4 سال کی بچی کا قد، 4 سال کی بچی کا عمر سن کیا ہوتا ہے. اتنی ستائی تھی یہ بچی. کبھی تماچے کھائے، کبھی درے کھائے، کبھی تازیانے کھائے، اور حد ہو گئی کہ اس بچی کو ننگی اونٹ کی پشت سے اس طریقے سے جکڑ کے باندھا گیا کہ جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا نا، ویسے ویسے سکینہ کی رونے کی صدا، بوٹی اماں بچا لو، میرا سینہ چھلنی ہوا جا رہا ہے. اے بھیا سجاد، مجھے ان ظالموں کے ظلم سے بچا لو. 4 سال کی بچی کا سینہ کیا ہوتا ہے. اونٹ کی ننگی پشت سے حسین کی چہیتی بیٹی کو اس طریقے سے جکڑ کے مار دیا گیا. اجرکم اللہ. بچی ظلم سہتی سہتی زندان شام تک پہنچ گئی. زندان شام میں ایک دن ایسا وقت آیا کہ ارباب عذاب بچی نے خواب میں باپ کو دیکھا، اور جب باپ کو دیکھا تو بچی بڑی بے قرار ہوئی، اور بے قراری کے عالم میں اس طریقے سے روئی. اللہ، آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں نا؟ ارے چھوٹی چھوٹی بچیاں باپ سے بڑی مانوس ہوتی ہے. بیٹی باپ سے بہت محبت کرتی ہے. اللہ ان بیٹیوں کو سلامت رکھے. جناب سکینہ کے سر پہ شب اربعین ہے، چند جملے سن لیجیے اور مجلس تمام کیے گا. بولنے میں کمی نہ کیجیے گا. جناب سکینہ کا ماتم ہے، شب اربعین ہے. ارباب عذاب، باب غم. بچی نے خواب میں باپ کو دیکھا کہ بابا آئے تھے. کہاں چلے گئے بابا؟ بابا نظر نہیں آتے. بابا بابا ابھی تو یہی آئے تھے بابا. بچی یہ کہہ کے رو رہی تھی، بلک رہی تھی. رونے کی صدا دربار یزید تک پہنچی. یزید نے پیغام قاصد کو بھیجا تھا، جا کے پتہ تو کرو یہ زندان میں رونے کی صدا کیسی آ رہی ہے. اب جو قاصد آیا اس نے پوچھا، وجہ پتہ چلی. آیا اور کہتا ہے کہ بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، تو جا کر پوچھو کہ اثر حسین بھجوا دیا جائے. اگر بیٹی نے باپ کے سر کو دیکھا تو مطمئن ہو جائے گی، تو گریہ کم ہو جائے گا کا ممکن ہے. اور باب غم، حسین کا سر بچی کے لیے تشت میں بھجوا دیا گیا. جیسے ہی زندان میں باپ کا کٹا ہوا سر آیا، ارے 4 سالہ بچی نے باپ کے کٹے سر کو دیکھا
पापा का चेहरा चूमती जाती है, रोती जाती है वो यतीमा और कहती जाती है बाबा बाबा देखो ऐसे ताजियाने मारे गए बाबा, बाबा देखो ऐसे तमाचे मारे गए बाबा, बाबा अब आपकी ये बेटी अरे मुसीबत बर्दाश्त न कर पाएगी बाबा। अजरकमल्लाह रोते रोते सकीना की सदा रुक गई, बस कयामत हो गई। सारी बीवियां एक मर्तबा अपनी जगह से खड़ी हो गई, बच्ची रो रही थी, फरियाद कर रही थी, सकीना की सदा खामोश क्यों हो गई। अब जो ज़ैनब दुनिया मकाम आगे बढ़ी, बच्ची को हिलाया, अरे अरबाब हमें कयामत बर्पा हो गई। सकीना जिंदाने शाम में दुनिया से रुखसत हो गई। अरबाब अज़ाब एक बीमार भाई ने अरे अपनी बहन का जनाजा किस तरीके से सुपुर्दे खाक किया मुझे नहीं मालूम। अरे भाई के हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, गले में खारदार तोप है। एक मंजर मख्तल ने लिखा, बीमार ने एक मर्तबा करबला का रुख किया और बाबा आपकी यतीमा सकीना इस दुनिया से रुखसत हो गई। बाबा बताओ मैं सकीना को कैसे दफन करूं। अरबाब गम गस्साला बुलाई गई, गुस्ल देने के लिए लिबास उतारना चाहती है। एक मर्तबा तड़प के बीवियों की तरफ मुखातब हो के कहती है, बीवियों जरा इतना बता दो इस बच्ची को कौन सा ऐसा मर्द था। एक मर्तबा बीवियों ने पूछा क्या हुआ, तो मैं लिबास गुस्ल के लिए उतारना चाहती हूँ ना, तो जिसने सकीना से जगह जगह की खाल लिबास के साथ बाहर आ रही है। बीवियों में कुरान बपा हो गया, एक गस्साला मेरी बच्ची को कोई मर्ज न था। इतने मजालिम ढाए गए, इतने ताज़ियाने मारे गए, ऊँट की नंगी पुष्ट से बांधा गया, कभी दुर्रे कभी ताज़ियाने कभी तमाचे मारे गए। अरबाब गम सकीना इस दुनिया से रुखसत हो गई, नन्ही सी तुरबत कैद खाना शाम में बन गई। लेकिन बच्ची को अपने वतन जाने का बड़ा अरमान था। जब भी पुर्दी की आगोश में बैठती थी ना, जब भी भाई सज्जाद के करीब बैठती थी ना, तो यही एक सवाल होता था, पुप्पी अम्मा ये परतने कहाँ जा रहे हैं, तो अपने अपने घर जा रहे हैं, अपने अपने आशियानों को जा रहे हैं। तो बच्ची तड़प के कहती थी, भैया सज्जाद ए पुप्पी अम्मा हमें वतन जाना कब नसीब होगा। अरबाब अज़ाब शब अरबईन है, चंजुमन अरबईन तमाम। एक मर्तबा जब वो दिन आए, एक मर्तबा यज़ीद ने सैयद सज्जाद को तलब किया और तलब करने के बाद कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि अब आपको आज़ाद कर दिया जाए, आपको इख्तियार है, आप जहाँ चाहे चले जाएं, जहाँ जाने की मर्जी मुझे बता दें। जनाब इमाम सज्जाद कहते हैं मैं अपनी पुप्पी अम्मा से पहले मशवरा कर लूँ। आए इस जनाब ज़ैनब के पास का बेटा सैयद सज्जाद यज़ीद ने क्यों तलब किया था, का पुप्पी अम्मा वो कहता है कि हमने आपको आज़ाद कर दिया है, आपका दिल जहाँ चाहे चले जाए। इतना सुनना था कि आज़ादी तो बाद में, पहले मैं अपने भाई का मातम करूंगी। मैंने अभी अपने भाई पे सीधी से गिरिया नहीं किया है, एक मकान खाली करवा दिया जाए। यहाँ जो मजलिस पर शहजाद पे बैठे हैं, ये हुसैन की बहन की तमन्ना है। ये मजलिस अरबाब गम हुसैन की मजलिस बर्पा हुई, तबर्रुकात लूटे हुए वापस आए, सरहाए शोलाए उन तमाम तबर्रुकात में चादरें आई। लो उम्मे फरवा भाभी आपकी चादर, ये भाभी उम्मे रबाब आपकी चादर, ये बहन उम्मे कुलसुम आपकी चादर, हर एक की चादर तकसीम कर दी ना, तो एक नन्ही सी चादर रह गई। अल्लाहु अकबर, ज़ैनब ने नन्ही सी चादर उठाई, अरे वहां से उठी, ज़िन्नाने शाम की तरफ चली। ये अरबाब गम बीवियों में कोरा, एक शहज़ादी कहाँ जा रही है, का ये चादर सकीना की है। मेरी बच्ची को पर्दे का बड़ा ख्याल था, अपने हाथों से अपना रुखसार छुपाए हुए थे। अरबाब गम चादर लिए हुए सानिए ज़हरा अब जो तुरबते सकीना पे आए, चादर उड़ा दी और एक फिकरा का बीबी
ہم وطن جا رہے ہیں، اے سکینہ اٹھو اٹھو، ہم وطن جا رہے ہیں۔ ارباب ازا یقیناً روح سکینہ تڑپی ہوگی اور کہا ہوگا پھوپھی اماں جا تو رہی ہو، میرے چچا کی خدمت میں سلام کہہ دینا، میرے بابا کو سلام کہہ دینا۔ اے ارباب ازا، زینب زندان شام سے رخصت ہو کے اب جو کربلا آئی تو بھائی کی قبر پہ گرایا، لپٹ کے تربت حسین سے اتنا روئی اور کہتی ہے بھیا تیری بہن شرمندہ ہے، تیری امانت نہ لا سکی۔ اے ارباب ازا روتے روتے پرسہ جب پیش کر دیا تو کہا بیٹا سید سجاد مجھے اپنے چچا کی قبر پہ لے چلو، مجھے اپنے چچا کی قبر پہ لے چلو۔ اب جیسے ہی سید سجاد برا جناب عباس کی قبر پہ لائے نا تو میرے غیرت دار بھائی عباس تیری بہن آ رہی ہے، قید خانہ شام سے چھٹ کے آئی، لیکن میرے برادر تیری چہیتی سکینہ ظلم برداشت نہ کر سکی، زندان شام میں کھو کے آئی ہوں۔ جیسے ہی تربت عباس پہ آئی، کبھی تربت کو دیکھا، کبھی سید سجاد کو دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے اے بیٹا سید سجاد یہ تربت چھوٹی کیوں بنائی ہے، میرا برادر تو قداور تھا، طویل قامت تھا، یہ سننا تھا۔ سید سجاد پھول پھول کر روئے، اے بوبی اماں جب میں دفن کرنے شہداء کے جنازے کو آیا، اے بوبی اماں چچا کا لاشا فرات میں پڑا تھا، اتنے تیر، اتنی تلواریں، اتنے نیزے چچا کے جسم پہ مارے گئے کہ اربن اربا چچا کا جسم ٹکڑیوں میں پامال ہو چکا تھا۔ میں نے ایک حسیر منگوائی، چٹائی میں اپنے چچا کا جنازہ سپرد خاک کر دیا، اس لیے چچا کی تربت اے بوبی اماں چھوٹی بنائی ہے۔ واہ پاشا، واہ مظلومہ، واہ غریبہ کہتے ہوئے زینب نے خود کو تربت عباس پہ گرا دیا۔ میرے برادر تیری بہن تیری زیارت کو ہماری اس مختصر